अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इमरान खान की बेनाई से मुताल्लिक़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी PTI को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो वो अपने किसी ज़ाती डॉक्टर का नाम दे दें ताकि तिब्बी मुआयने के अमल को मज़ीद वाज़ेह बनाया जा सके। मोहसिन नकवी ने बताया कि अपोजिशन से राबतों का अमल किसी खत के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि अचकज़ई के खत लिखने से पहले ही हुकूमत अपोजिशन से राबते में थी। कोई भी कैदी हो उसे आइन और कानून के मुताबिक इलाज की मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इमरान खान के मामले पर भी यही उसूल अपनाया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से एक गैर सियासी डॉक्टर का नाम मांगा गया, जिसके बाद कहा गया कि फैमिली का नुमाइंदा भी साथ ले जाया जाए। कासिम जमान का नाम तजवीज़ किया गया, मगर बाद अज़ा मुतालिबा सामने आया कि इमरान खान को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिस पर हुकूमत ने कहा कि यह फैसला डॉक्टर्स की सिफारिश पर होगा, चाहे वो 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ते। इमरान खान के मुआलिजीन ने खुद कहा कि उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मोहसिन नकवी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बाज़ मामलात में तो सब फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो जाते, मगर अलीमा खान वीटो कर देती, जिसकी वजह से 3 दिन ताख़ीर का शिकार हुए। कुछ एंकर्स की जानिब से ये तक कहा गया कि इमरान खान की पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है, जो हक़ाइक़ के मनाफी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सहाफ़ियों को जेल ले जाकर सहूलतें दिखाई जा सकती हैं ताकि तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट और बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की दावत दी गई, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने पिम्स अस्पताल में 1.5 घंटा मुलाकात की। बानी PTI को अस्पताल लाने का मकसद सिर्फ आंख का इलाज था। हुकूमत या इदारे इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहते। बाज़ रहनुमा इमरान खान की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। उनका कहना था कि अगर संजीदा क़यादत की बात सुनी जाती तो आज की सूरत हाल पैदा ना होती। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो किसी भी मसले पर बातचीत के लिए हाजिर हैं, ताहम NRO से मुतालिक किसी किस्म की बातचीत उनका मौजू नहीं। यूं वज़ीर दाखिला की आज की बातचीत से बड़े अहम सवालात खड़े हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सियासी सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान के मामले पर PTI की क़यादत तो ऑन बोर्ड होती थी, लेकिन अलीमा खान हर मामले को वीटो कर देती थी। क्या वाकई सूरत हाल इसी रुख पर आगे बढ़ती रही? यही जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान, हसन निसार और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI के इलाज पर क़यादत ऑन बोर्ड, अलीमा खान हर मामले को वीटो कर देती हैं मोहसिन नकवी। क्या ताख़ीर की जिम्मेदार वाकई अलीमा खान या सियासी दबाव को कम करने की हिकमत अमली? ज़ैगम खान साहब, आज जब मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू की तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमने राब्ते में थे, पहले से राब्ते में थे ख़त लिखने से भी। फिर हमने ये भी कहा कि कोई अपना डॉक्टर दे दें, सियासी रुख ना हो उसका। फिर ख़ानदान की बात हुई, फिर उसके बाद अस्पताल 1 हफ्ता रखने की भी फरमाइश की गई। हमने कहा कि जिस वक्त इलाज हो उस वक्त लीडरशिप आ जाए। गौहर साहब ने आखिर में जवाब दे दिया कि क़यादत ने अलाउ नहीं किया है, और फिर उन्होंने सब बताया कि किस तरीके से प्रोसीजर हुआ और आने वाली रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद आप समझते हैं कि वाकई ताख़ीर की जिम्मेदार अलीमा खान थी, या जो अब कुछ मोहसिन नकवी कह रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर रिलीज करने के लिए? देखिए, जो अलीमा खान है, अलीमा खान साहिबा, इनको आप इमराना खान कह सकते हैं, यानी वो फीमेल इमरान खान है। इमरान खान के नैरेटिव को, उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी पॉलिसी को अलीमा खान से बेहतर कोई नहीं समझता। और इस वक्त इमरान खान की गैर मौजूदगी में तमाम अथॉरिटी भी, जो असल अथॉरिटी है, वो वही एंजॉय करती हैं। अब इसको किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही हैं पॉलिटिकली, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है शुरू में तो एक ऐसा पीरियड मौजूद था जिसमें फैमिली को बहुत परेशानी हुई होगी, उनको भी हुई होगी, उनका भाई है, पार्टी को भी परेशानी हुई, लेकिन क्लैरिटी आने के बाद भी उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया अपनाया, जिसकी काफ़ी चीज़ें हमारे पास सामने आ चुकी हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह ये है कि अगर आप PTI को देखें तो PTI अप्रैल 2022 से, जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकली है, और ख़ास तौर पे अगस्त 2023 से, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, किसी ट्रिगर की तलाश में है, किसी मुहर्रिक की। ट्रिगर क्या होता है? कोई ऐसा छोटा वाक़या जिसकी बुनियाद पे बड़े वाक़यात जन्म ले सकें, कोई ऐसा प्रोटेस्ट, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत बड़े एक चीज़ की, एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की एक बड़ी तब्दीली का रास्ता निकल सके। अगर आप देखें तो नवंबर 24 वाली जो फाइनल कॉल थी, वो भी एक ट्रिगर थी। खाली इस्लामाबाद में आने से क्या फ़र्क पड़ सकता था?
لیکن اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ استعمال کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ باہر نکلیں. تو اس طرح کی بہت سی مختلف کالیں جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے. اب اس وقت ایک ایسا ٹریگر اویلیبل ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک اویلیبل نہیں تھا، اور وہ ٹریگر ہے عمران خان کی صحت، اور صحت میں بھی بینائی کا مسئلہ، یعنی بہت ہی ایسی چیز جو بہت ہی ایک ایموشنل ہے. اب عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹائیگر ہیں، جتنے پارٹی والے ہیں، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کی سب چیز کے ساتھ. اب یہ ایک ایسی خبر ہے اور تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی ایک ٹریگر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے پروٹیسٹ کا راستہ نکال سکتی ہے. یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے. یعنی خیبر پختونخوا میں ہم سب حیران ہو رہے ہیں، اور میں بھی بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، جہاں اس کی حکومت ہے، اس نے اپنا محاصرہ کر لیا ہے، اپنے آنے جانے کے راستے بند کر لیے ہیں، اپنے لوگوں کو خوار کر دیا، اپنے صوبے کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جہاں سپلائی لائنز نہیں پہنچ سکتی، جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیغم صاحب، ویسے ریپورٹڈلی سی ایم کے پی اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا سڑکوں کی بندش سے. دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کو بلاک کیا ہوا ہے، اور صوبے کی انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. لا تعلقی تو تب ہوتی کہ اگر یہ جا کے کچھ کرتے، انتظامیہ کے طور پہ کام کرتی. اگر خیبر پختونخوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری بلیسنگ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کی پارٹی موجود ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، نہ انتظامیہ موجود ہے، اور یہ چند سو یا چند ہزار نوجوان جو ہیں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تو کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا، یہ لوگ خود سے نکلے ہیں، یہ خود لوگوں کا وہ ہے سڑکوں کی بندش. دیکھیں چلے، یہ ان کا سیاسی بیان ہے. میرا خیال ہے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا، اور میں تو اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی بتایا جائے کہ یہ ایک خود بخود ایک نیچرل اپرائزنگ ہے. پی ٹی آئی نے کال نہیں دی، صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ باہر نکل آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبے والے بھی خود بخود باہر نکلیں. جب باہر نکلے تو پورے ملک میں ایک اپرائزنگ ہو، پورے ملک میں وہ تحریک بنے جس کی خاطر پی ٹی آئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جب تحریک بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئی فی الحال تو نہ اس سے ہو رہے ہیں. نقوی صاحب نے تردید کر دی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی این آر او، ایسا کچھ ہو نہیں رہا. عامر احمد خان صاحب، مگر آج نقوی صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ علیمہ خان نے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہم مان گئے تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. علیمہ خان کو ویٹو پاور کا حامل قرار دیا گیا ہے جب یہ میڈیا سے گفتگو کی نقوی صاحب کی جانب سے. کیا پارٹی کے اندر ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف کہیں گے یا انہیں تنہا کرنے کی کوشش؟ دیکھیے یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں عائشہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے اگر جب تک اس کو آپ ایک شخص کے ساتھ منسوب کریں گے وہ آدھا سچ ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے اندر جو مکمل سچ ہے یہ ہے کہ آپ انتشار کی سیاست یقیناً اس نیت سے شروع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی، اور ان کی مشکلوں میں سے آپ کے لیے اپنی سیاست کا کوئی رستہ نکلے گا. لیکن انتشاری سیاست کا یہ نیچر نہیں ہوتا. اچھا، انتشاری سیاست جب آپ کرتے ہیں تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کا اتنا ہی شکار ہو جاتے ہیں جتنا کہ آپ کے مخالفین اس کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت نظر ڈالیں، ان کے موجودہ حالات کے اوپر، تو وہ اس کی بہترین مثال آپ کو نظر آئے گی کہ جس شخص کے پاس پارٹی میں ایک سینئر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جن افراد کو پارٹی کی بہاف کے اوپر سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں مل کر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسٹریٹ پاور جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے. اور اس ساری کھچڑی کے بیچ میں
علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جس کے تحت وہ ایک سیاسی رہنما کی فیملی کو اس کی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب یہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کیونکہ خود کبھی بھی انہوں نے اس معاملے کے اندر کوئی وضاحت نہیں دی کہ کس نے پارٹی کے اندر کیا کرنا ہے, اور اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں میں چاہے ان کی فیملی ہو یا ان کے پارٹی رہنما ہو وہ متصادم بیانات دے رہے ہیں یا وہ کوئی ایک قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہوں, تو انہوں نے آج تک کوئی رول اس کے اندر پلے کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کیونکہ ان کی سوچ ہی انتشاری ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو اس حد تک لے کر جائیں اور اس طرح سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں جس سے اگلے کا نقصان کرنے میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ ہمارا فائدہ اس چیز میں ہے جس میں اگلے کا نقصان ہو. تو اس طرح کی جب آپ سیاست کرتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہی مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے. تو اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ صرف آدھا سچ ہوگا, کیونکہ مکمل سچ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جتنا بڑا وکٹم ہے اپنی ہی انتشاری سیاست کا, شاید حکومت اتنی بڑی وکٹم نہیں ہے. اور جب تک پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا, اچھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی کریڈیبل حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا. ٹھیک, درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, اگر میں یہاں سے گفتگو آپ کی طرف لے کر آؤں تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے بات ہوئی کہ پی ٹی آئی خود اپنی سیاست کا شکار ہو رہی ہے, کیا محسن نقوی پی ٹی آئی کے اندر واضح ہوتی خلیج کو نمایاں کر رہے ہیں یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ لیکن بات سنیں, مجھے تو پوری بات ہی سمجھ نہیں آتی. پوری تاریخ گواہ ہے کہ بھائی تو حاسد ہو سکتے ہیں, قاتل بھی ہو سکتے ہیں, باپ تک بیٹوں کا قاتل ہو سکتا ہے, تاریخ بھری پڑی ہے. اچھا, بہن بھائی میں کٹھی تو ہو سکتی ہے, لیکن جن امکانات کا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کم عقلی ہے یا کم نسبی ہے. اچھا, علیمہ خان کا تو اکلوتا بھائی ہے جو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا اکلوتا آدمی ہے. آپ اختلاف کرو, اتفاق کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کم فہمی آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ اور وفاداری کا پیمانہ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان چلتی ہوں گی ایک قدم بھی اپروول کے بغیر. باقی میں تفصیلات میں نہیں جاتا. تو چلے میں اگر آپ کو اس طریقے سے پوچھ لوں کہ کیا علیمہ خان اگر چاہ بھی رہی ہے کہ ٹریگر بنے, اگر کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہ اس کے اوپر پالیٹکس کی جا سکے, تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہوں گے اندر بیٹھ کر؟ ڈیفینیٹلی. اوکے, میں چونکہ تھوڑا بہت معاملات کو سمجھتا ہوں اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. عمران کی کانسنٹ کے بغیر باقی جو ہیں یہ آلسو رینڈ ٹائپ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, چانس لے سکتے ہیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک, درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, محسن نقوی صاحب نے تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ تمام قیادت آن بورڈ تھی, معاملہ آگے جاتا تھا, مگر ہر معاملے میں علیمہ خان ہی ویٹو کر دیتی تھی. کیا علیمہ خان کا گراف پی ٹی آئی میں مزاحمتی سیاست کی نئی علامت بن کر ابھرے گا یا پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ اچھا, علیمہ خان کا عائشہ ہمارے ساتھ کچھ تعلق ایسا بنتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو ایئر فورس میں ہمارے ساتھ تھے اور دوست بھی ہیں, ان کی بیگم صاحبہ ہیں, تو ان کے بارے میں جب بھی بات کوئی کرنی پڑتی ہے تو بہت زیادہ عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہماری ایک طرح سے تعلق دار بھی ہیں, بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں ان کی سیاست کی بات کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے وہ ہوں یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ان کی لیڈرشپ ہو, ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی صحت زیادہ عزیز ہے ان کو یا اس صحت سے متعلق جڑی ہوئی جو سیاسی رمزیں ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی نے جو کہا اور جس طریقے سے بتایا, میرے خیال میں اس سے یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ جب شروع میں انہوں نے شکایت کی تو اس وقت کہیں نہ کہیں پہ کیا بلکہ بہت بڑی لاپرواہی کی جیل اتھارٹیز نے یا اتھارٹیز نے, جو کہ ان کو وہ جو میڈیکل سپورٹ تھی وہ پرووائڈ نہیں کی. یہ تو غلطی اپنی طور پہ جگہ ہے, طے ہے, ہو چکی ہے, لیکن اب وہ پیچھے رہ گیا. اگلا معاملہ آ گیا, اور جب یہ معاملہ اس حد تک اوپر آیا تو اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں بتا دیے. مجھے ان میں کوئی ایسا جھول نظر نہیں آتا ان کی کسی بھی چیز میں.
اگر ہم وہ 3 دن کے ڈیلے کی بات کریں جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، تو بے شک وہ ایک ایسا سوچ کا عنصر ہے، ایک سوچ کا کو ظاہر کرتا ہے جو کہ غالباً اس سے کچھ اور فائدہ لینا چاہتے تھے. فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان ہفتے کے لیے آ جائے، 2 ہفتے کے لیے آ جائے، لیکن یہ بھی صحیح سٹیپ تھا کہ ڈاکٹرز کو جانے دو، دیکھ لیں جا کے. ایک کلاٹ ہے، ایک اس کی اوکلوژن ہوئی ہے آنکھ کے اندر، اس کو غالباً ان دوائیوں کے ساتھ جو انجیکشن دیے گئے ڈیزالو کرنے کا عمل ہوگا، جس کے بعد ان کی آئی سائٹ میں بہتری آ گئی. تو اب جب گروپ گیا دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میرے خیال میں ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے. تو ایک میڈیکل بنیاد کے اوپر تو مجھے اس میں خرابی نظر نہیں آتی. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ نہیں ہمیں یوں بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کا کوئی اپنا ڈاکٹر چلا جاتا، کوئی رشتہ دار چلا جاتا، تو وہ بھی کوئی برائی نہیں تھی. لیکن جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ شفٹ کریں، تو آپ کے گول پوسٹ چینج ہوتے گئے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے آپ نے اپنی سیاست کو حل کرنے کی کوشش کی رادر دین دس اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں. یا تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ صحت اتنی خراب نہیں ہے، آنکھ کا اتنا برا حال نہیں. دوسری بات آ جاتے ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ٹریگر کے پیچھے ہیں، وہ ایسی چیز کے پیچھے ہیں جس سے انقلاب برپا ہو جائے گا. عمران خان شہزاد صاحب قطع کلامی کی مزے اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں اور آپ اسی کے ریفرنس میں آگے چلیے گا. یہ جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، کچھ رپورٹڈلی کہا جائے گا، لیکن جو کچھ خبریں سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ جوائن دا ڈاٹس کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو صورتحال بنی اور جو سڑکوں کی بندش بنی، ایسا دکھائی دیتا ہے، آپ بتائیے گا کہ درست ہے یا نہیں، اس نے بہت سی چیزوں کو جو بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے، تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگایا سیٹرڈے ایوننگ آن ورڈز. ہاں میرا خیال یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیاست کے بھی کوئی اہداف ہوتے ہیں نا. سیاست کا پہلا ہدف تو یہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. وہ اب تک انہوں نے 2.5 سال میں دیکھ لیا کہ یار یہ تو ہونے والا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے، آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا، آپ نے مختلف قسم کی بیانات بھی دے لیے، آپ نے کچھ اپنی وہ اپنی جلسے بھی کر لیے، آگے پیچھے لے کے آپ لاہور تک چلے گئے، تو کچھ ہوا نہیں، بنا نہیں اس چیز کا. تو غالباً وہ پاسبل نہیں ہے، شاید حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی دی جائے. اس کے بعد اگلا قدم کیا ہو سکتا تھا کہ ہماری سیاست قائم رہے. اب سیاست کی ڈیفینیشن نیوسنس نہیں ہو سکتی، نیوسنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایک فلنگ اسٹریٹجی. یہ کو جو سمجھتے ہیں نا کہ نیوسنس سے ان کو اپنے اہداف حاصل ہو جائیں گے، نہیں، حاصل نہیں ہوں گے. جب آپ ایک مقصد حاصل نہیں کر پائے، انقلاب برپا نہیں کر لیے، 26 نومبر سے بڑھ کے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک سینٹی جو آنی چاہیے پی ٹی آئی کی سوچ کے اندر، وہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا انجام ہو کہ تخت یا تختہ. ایسا جب آپ نے تخت یا تختہ کر کے دیکھنا کوشش کی اور وہ نہیں کام بنا، تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیے. اچھا میری یہ اسٹریٹجی کام نہیں کی، میں اگلے سٹیپ پہ آ جاتے. لاہور نہیں اٹھا، پنجاب نہیں اٹھا، صرف پختونخوا کے اندر آپ نے سڑکیں بند کر کے 4 5 6 کیا کر لیے؟ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. تو خیال ہے دیکھیے، ہماری پوری سرحد بند ہے افغانستان کے ساتھ، تو جہاں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے وہاں لینا پڑ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے معاشی طور پر. تو میرے خیال میں اندرونی طور پر اگر آپ تھوڑی سی سوچ کو اپنا زیادہ سینٹی کے ساتھ دیکھیں، ریشنل رکھیں، تو شاید اس قسم کی چیزوں سے، ہاں اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے وہاں پر جہاں پر عمران خان کی رہائی کی پاسبلٹی ہے، تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. لیکن وہاں پہ بھی آپ نے تمام بورڈز چلا دیں، انقلاب بھی نہیں آ رہا، سڑکیں بھی بند کر کے دیکھ لی، اپنے لوگوں کو تکلیف ہے، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں بن رہا. تو صرف نیوسنس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. تو ہماری بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، آئی ہوپ کہ وہ اس پہ تھوڑا سا ریویو کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی اور ذریعہ اپنانا پڑے گا بات چیت کا، سینٹی کا، ریشنالٹی کا، اپنے راستے ڈھونڈنے کے لیے. عمران خان کو جب بھی ملے گی ریلیف تو وہ میرے خیال میں عدالتوں سے ہی مل پائے گی، اور اس کو لے کے آگے اس طریقے سے چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. عامر خان صاحب مختصر یہ جو بھی شہزاد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، تھوڑا اس کو اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، 9 مئی کی اسٹریٹجی ہو، 26 نومبر کی اسٹریٹجی ہو، یا اب چیزیں کچھ فیسیلیٹیشن اور چیزیں ہو رہی تھیں، وہ سینٹی کیوں نہیں اپنا پائی پی ٹی آئی؟ بار بار وہی اسٹریٹجی کیوں ریوائز کرتے ہیں جو اب تک انہیں کوئی پولیٹیکل گین نہیں دے پا رہی ہے؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی ساری مہم کا آغاز ہی عائشہ اس چیز کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے علاوہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ چور ہیں، وہ پاکستان دشمن ہیں، وہ کبھی عوام کا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس سے پیچھے کیسے ہٹتے ہیں نا؟ سیاست جو ہے وہ چیزوں کو بدتدریج آگے بڑھانے کا یا پھر ان سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کا نام ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جگہ، اپنی سپیس جو ہے نا وہ بھی تو اتنی ہی محدود کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ اب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اب اور کوئی رستہ نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ہم یہ چیز جو ہے یہ یا تو کسی فوری حل کی طرف، جیسے ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فوری نتیجہ نکل آتا ہے، کوئی پاکستان کے اندر بڑا احتجاج ہوتا ہے ایسا
جو کہ ایک منطقی نظام تک پہنچتا، حکومت سے بہتر ہو جاتی، نئے انتخابات ہو جاتے، کچھ بھی تبدیلی آ جاتی. اب جب وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن سے جو چیز شروع کی ہوئی ہے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھی تو اسپیس محدود کر دی ہوئی ہے نا. تو اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اب خود بھی پی ٹی آئی اس وقت اپنی انتشاری سیاست کا اتنا ہی بڑا وکٹم ہے جتنا کہ پورا ملک اس وقت کسی نہ کسی حد تک بنا ہوا. درست ہو گیا جی. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری گزشتہ 3 دن میں ضرورت سے زیادہ سیاسی کیوں ہو رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئین کے مطابق صدر مملکت کا منصب غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہوتا ہے, تو پھر اس منصب سے براہ راست سیاسی طنز اور شخصی حملے کیوں سنائی دے رہے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی صدر سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر ایوان صدر تک نہیں پہنچتا, چاہے وہ ممنون حسین ہو یا عارف الوی, ہر ایک کا ایک سیاسی پس منظر رہا ہے. صدر زرداری بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مگر یہ منصب سنبھالنے کے بعد کیا جارحانہ سیاسی لب و لہجہ برقرار رکھنا آئینی روح کے مطابق ہے؟ جب صدر یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی آسان کام کر لو, تو مدر ٹریسا بن جاتے, کرکٹ کے گاڈ بن جاتے, تو کیا یہ الفاظ ریاست کے غیر جانبدار سربراہ کے شایان شان ہیں؟ کیا ایک سیاستدان کو جو خود قید و بند کی صعوبتوں سے گزر چکا ہو مخالف کی جیل کا مذاق اڑانا زیب دیتا ہے؟ صدر فرماتے ہیں میں نے 14 سال جیل کاٹی, ابھی 1.5 سال ہوا اور چلانا شروع کر دیا. یہاں 2 تضادات نمایاں ہیں. عمران خان قریباً 2.5 برس سے قید میں ہے, خود زرداری صاحب کی مجموعی قید قریباً 11 برس کے لگ بھگ رہی. ماضی میں وہ نواز شریف کی قید پر بھی طنز کر چکے ہیں. اگر جیل کاٹنا جمہوری جدوجہد کی علامت ہے تو پھر مخالف سیاسی قیدی کا مذاق کیوں؟ کیا اسے تمسخر کا رنگ دینا سیاسی اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ جیل مردوں کی طرح کاٹو, عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ بیان خود ان کی سیاسی تاریخ سے متصادم نہیں؟ کیا ان کی ساس نصرت بھٹو کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو نے جیلیں نہیں کاٹیں؟ کیا ان کی ہمشیرہ فریال تالپور گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کمزوری دکھائی تھی؟ عورتوں کی طرح کو کمزوری کا استعارہ بنانا کیا اپنی جماعتی روایات کی نفی نہیں؟ کیا ایک صدر کے منصب سے ایسی جملے معاشرتی سطح پر غلط پیغام نہیں دیتے؟ ایک صدر کی طرف سے ایسے جملے منصب اور آئینی روح کا معاملہ ہے. کیا صدر کو سیاسی ماضی کے باوجود فریق بننا چاہیے؟ مخالف کی قید کو تمسخر بنانا جمہوری وقار کے منافی ہے. کیا صنفی استعاروں کے ذریعے سیاسی تنقید کرنا ایسے منصب کو زیب دیتا ہے جو پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ان بیانات جیدہ حلقوں میں اٹھنا ناگزیر ہو چکے ہیں. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. سیاست مشکل تو مدر ٹریسا بن جاتے یا کرکٹ کے گاڈ؟ جیل مردوں کی طرح کاٹو, عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ صدر آصف علی زرداری ضرورت سے زیادہ سیاسی کیوں ہو رہے ہیں؟ عامر صاحب. اچھا دیکھیے, یہ جو فکشن ہے نا ایک پاکستان کے اندر کے صدر کا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, آئین جو بھی کہتا ہے, آئین بہت کچھ ایسا کہتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتا. سو وہ فکشن میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں جائے بغیر آپ ذرا غور کریں کہ آصف علی زرداری صاحب کا سیاست کے اندر, پاکستان کی سیاست میں عہدے کے علاوہ ان کا مقام کیا ہے. ایک ایسا شخص جس کو پاکستان میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ایک ایسا شخص جس کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, اور اس وقت وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہیں سارے. ان کی اس طرح کی گفتگو سے میں کم از کم صرف اور صرف ایک یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ عمران خان کسی اور کام کے اندر کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک کام جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں رکھتا, وہ ہر کسی کو اپنی وکٹ پر گھسیٹ لاتے. جس طرح کی گفتگو کی وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی ہے, جس طرح کا لہجہ وہ اپنی سیاسی حریفوں کے بارے میں لاتے ہیں, ایک تضحیک آمیز لہجہ, بجائے اس کے کہ اگر آپ, جس کے اوپر ہر وقت تنقید بھی ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ اگر آپ اس کا توڑ یہ نکالیں کہ نہیں, ہم نے اس گلی میں جانا ہی نہیں, ہم نے اس محلے میں جانا ہی نہیں جہاں پر اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہو, یا اپنے سیاسی حقوق کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا پبلکلی اظہار کیا جائے. آپ آصف علی زرداری ہوں, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہوں, آپ چاہے یہ ہم نے ڈی جی ایس پی آر کی زبان میں بھی اس طرح کی گفتگو سنی ہے. عمران خان کا سب سے بڑا کمال میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی وکٹ پر گھسیٹ لاتے ہیں. اور میرے لیے یہ سب سے زیادہ افسوسناک چیز ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, ان کے سیاسی قد کاٹ اور ان کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں
تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو اپنی وکٹ پر کھیلنے کا اہل ہو، سیاست کو اپنے ڈھنگ میں ڈھالنے کی اس کے اندر وہ قابلیت ہو. اب ہر کوئی وہی کر رہا ہے جو کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ کرے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، اگر ریاست کا سربراہ یہ مخالف کو مشورہ دے کہ سیاست مشکل ہے تو کوئی اور کام کر لو، تو کیا کہا جائے، یہ وقار منصب کی بلندی ہے یا پھر سیاسی طنز کی پستی؟ اچھا، پہلے تو مجھے عامر احمد خان صاحب کے خوبصورت تجزیے کو انڈورس کرنا ہے. جی، میرے خیال میں اس سے بہتر اس کو نہیں کہا جا سکتا تھا جس طریقے سے انہوں نے کہا. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے، اس کے کوالٹی اور کریکٹر کے اوپر جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو مسوجنی ہے، جو اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹس ہیں، اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جائے گا، اور اس کو کہتے رہنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اس قسم کی گفتگو کتنی گری ہوئی گفتگو ہوا کرتی ہے. تیسری بات، کیا صدر پاکستان کے عہدے پہ جو شخص براجمان ہو اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہرگز زیب نہیں دیتا، ہرگز زیب نہیں دیتا. ان کے منہ سے یہ کلمات، یہ آواز، اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں کہ وہ سیاستدان بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، اور زرداری صاحب بھی ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہے تو دیکھیے، ایک تو وہ صدر پاکستان ہے، ان کو تعمر استثناء حاصل ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہوں گی. پھر وہ ایک باپ بھی ہیں، وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسی تقریر میں کہا کہ بلاول بھٹو آ رہا ہے اور وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے، اور انہوں نے اشارہ بھی دیا اس چیز کا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو کے بعد پی ٹی آئی اتنی زیادہ برانگیختہ ہو جائے گی، اتنی پرووک ہو جائے گی کہ وہ اس کے بعد غالباً سٹریٹس کے اوپر وہ انتشار لے آئے گی جس کے اوپر باقی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ حکومت جو اس وقت قائم ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ تو شاید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مینج کر سکے. تو پھر ہم جو دوسری پاسبلٹی ہے ایک وائبل آلٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کے اندر کہ شاید بلاول بھٹو کی باری آ جائے، تو ایک تو یہ کوشش ہو سکتی ہے. دوسری بات، ایسی زبان استعمال کی جائے جو کچھ کانوں کو بھلی لگے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سی زبان کون سننا چاہتا ہے. تو میں اگر یہ زبان بولوں گا جس میں میں اس قسم کے الفاظ اور عمران خان کو بہت گرا ہوا اور سب کچھ وہ دکھاؤں گا، تو شاید کہیں ہماری سنوائی ہو جائے، ہماری کہیں نہ کہیں پذیرائی ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا. دونوں صورتوں میں یہ سیاست نہیں ہے، یہ ایک نہ اخلاقی بات ہے، نہ کسی بھی لیول کے اوپر اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ ایسی بات ہمارے معاشرے میں نہ ہمیں اجازت دینی چاہیے، نہ یہ بات ہونی چاہیے. صدر پاکستان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ گفتگو کریں. میرے امید رکھتے ہیں ادھر لڑکیوں کے، دیکھیے استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں ہی کچھ کہنا شروع اب پڑ جائے، ہمارے پیچھے لوگ پڑ جائیں کہ ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو ہمیں بہت عزت کے ساتھ ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ صدر پاکستان صاحب، آپ عہدے کے حساب سے گفتگو کیا کیجئے، ورنہ پھر جو عامر احمد خان صاحب نے کہا بہت خوب کہا، اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے لیول پہ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے وہاں پہ لے آتا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، گزشتہ 3 دن سے صدر مملکت اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں، سیاسی مخالف کی قید کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، طنز بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی مخالف کی قید کو 2.5 سے 1.5 سال میں اور اپنی قید کو 11 سے 14 سال میں تبدیل کر کے بتا رہے ہیں جب گفتگو کر رہے ہیں. سیاسی بیانیاں کہیں گے یا اعداد و شمار کی بازی گری؟ نہیں، میرے نزدیک تو یہ سیاسی ہے ہی نہیں. یہ خالصتاً ایک اخلاقی معاملہ ہے، اور مجھے سچی بات ہے دکھ ہوا ہے. میں آصف زرداری کو اس سے بہت بہتر ریٹ کرتا تھا، اور میں نے ایک بار لکھا تھا کہ یہ پاکستان کا پرابلی ہی از دا اونلی پولیٹیشین. یہ ریکارڈ کی بات ہے، پوری سن لیں. اگر یہ بندہ اپنی ترجیحات تبدیل کر لے تو پاکستان کے لیے ہی از اونلی ون مین ہو کین ڈیلیور. ان کو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اپنے دوستوں سے، پھر ان کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جس نے ریسنٹلی ان کے کسی پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ زمین بھی، منظور بھٹو صاحب کے وہ ہیں سن ان لا، میرے بھی جاننے والے ہیں، نواب شہزاد آئے اور بڑا شکریہ مکریہ یہ وہ سارا سمجھا. اچھا، تو میں نے جنرلی کہا، میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہتر آدمی ہے. اچھا، لیکن مجھے آصف زرداری جیسے روایتی بلوچ سے اس کی توقع نہیں تھی. سمپل. افسوس بھی ہوا، مایوسی بھی ہوئی، اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوا. آخری بات جی، یہ سارا سٹیٹمنٹ عمران کو نکال دو. یہ اٹ از این انسلٹ ٹو بے نظیر بھٹو شہید.
औरतों की तरह पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी दलेरी से बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मां के साथ कदाफी स्टेडियम में लाठियां खाई, सखर की जून जुलाई में जेल काटी, उससे ज्यादा समझदार और दलेर सियासतदान कोई अगर मर्द है, इट इज एन इंसल्ट टू बेनज़ीर भुट्टो, जिनका मेरे बारे में छपा हुआ तबसरा पढ़ो तो बात समझ आएगी कि मुझे क्यों दुख हुआ इतना। एक तो मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और दूसरे जाने बुझे बगैर औरतों की तरह। ओए, औरतें तो रज़िया सुल्तान भी होती हैं, औरतें तो फिर रिएक्ट करने पे आ जाएं तो फूलन देवियां भी होती हैं, नाइटिंगेल्स भी। क्या कमाल की बात है। ठीक, ही हैज इंसल्टेड वुमेन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ज़ैगम साहब, जेल की सलाखें सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मैदान बन जानी चाहिए, जमहूरी जद्दोजहद की संजीदा अलामत होनी चाहिए? आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान से इस मामले में जेलस हो रहे हैं कि अगर आप उनका पूरा बयानिया अपने बारे में सुने साल साल से, तो जुर्रत से जेल काटना वो अपने लिए सबसे बड़ा तमगा समझते हैं, और उनके तमाम फॉलोअर्स भी यही समझते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा तमगा ये है कि उन्होंने जुर्रत से जेल काटी, और हमें इत्तफाक है। अब एक और सियासतदान उतनी हिम्मत से जेल काट रहा है। अब उस नैरेटिव पर तो ज़र पड़ रही है, और जरदारी साहब ने ये फरमाया कि 2 साल के बाद तो जेल पूछती है आपको 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल नहीं हुआ, 2.5 साल। आज 927 दिन हुए हैं, जो बनते हैं 2 साल 6 माह 12 दिन। दुरुस्त। तो जेल ने तो पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन जेल को इमरान खान ने सरप्राइज़ किया है, मुझे भी किया है, दूसरे भी सब नकादों को किया है। और मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मारूफ नफ्सियात दान हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। उन्होंने इमरान खान का एक पूरा नफ्सियाती तज्जिया लिखा था, एक पूरा पेपर लिखा था, और बड़ा मकबूल हुआ था। और एक बात जो उसमें तो शायद उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन मुझे बताई थी मैंने पूछने पर, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान हुकूमत से निकला तो ये पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा, ये जेल वेल जाने वाला नहीं है। तो इमरान खान ने अपने नफ्सियाती तज्जिया करने वाले नफ्सियात दान को भी सरप्राइज दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाहर निकलने के मौके नहीं थे, दूसरों के टर्म्स में तो निकलने के मौके थे ना। बिल्कुल। उनको कहा गया कि आप 9 मई की माफ़ी मांगें, आप सिस्टम को कबूल करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें तो बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। आप इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, ये अलग बात है, उन टर्म्स को उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने कहा मेरी टर्म्स पे बात होगी, मैं अपनी शराइत पर बाहर निकलूंगा, ठीक है जी, और मैं वापस हुकूमत में आऊंगा, आप जो कुछ भी कहें। वो अपनी टर्म्स के बगैर बाहर आने को तैयार नहीं है। दुरुस्त हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये है पूरी बात। आप उनकी सोच पर तनकीद कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी पर तनकीद कर सकते हैं, उनकी सियासत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बात उनके बारे में नहीं कह सकते। आखिरी बात देखिए, जरदारी साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो एक कबायली सरदार का सॉफ्टवेयर है। उनके लिए इज्जत की, ऑनर की बात थी कि वो जेल में हिम्मत दिखाएं। इमरान खान का डेमागॉग का सॉफ्टवेयर है। ये कैसे आदमी का सॉफ्टवेयर है जिसमें नरगसियत है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। ठीक हो गया। तो उनके लिए भी ये डिग्निटी की बात है कि वो हिम्मत से जेल भुगतें। दुरुस्त हो गया जी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।